शाह जी, बाहर पुलिस आई है, थानेदार भी साथ है। कहता है यहाँ कोई पाकिस्तान का जासूस छुपा है। मैं फौरन समझ गया कि वो CID वाला हिंदू जो जालिंधर या शायद दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था, वो पुलिस लेकर मुझे गिरफ्तार करने आ गया है। मैंने जल्दी से सैयद साहब के पांव पकड़ लिए और कहा, शाह जी, मैं पाकिस्तान से एक नेक मकसद लेकर आपके दौलत खाने पर हाजिर हुआ हूँ। यकीन करें, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं मुसलमान हूँ और आपके बड़े भाई मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। मैं उनका एक खास पैगाम लेकर आया हूँ। इस वक्त मुझे पुलिस से बचा लें, बाकी बातें मैं आपको बाद में बता दूंगा। सैयद साहब बड़े दलेर इंसान थे। कोठरी के कोने में लकड़ी का एक काफी बड़ा संदूक पड़ा था। उन्होंने उठते हुए कहा, इस संदूक में छुप जाओ, जल्दी करो। मैंने संदूक खोला। संदूक में सब्ज रंग की कुछ चादरें तह करके रखी हुई थी। मैं उसमें टांगे सीने के साथ लगाकर लेट गया। सैयद साहब ने संदूक बंद करके ताला लगा दिया। मुझे ऐसी आवाज आई जैसे उन्होंने संदूक के ऊपर कोई टोकरा रख दिया है। उसके साथ ही सैयद साहब बुलंद आवाज में बोलते कोठरी से बाहर निकल गए। यहाँ पाकिस्तानी जासूस का क्या काम, ये फकीरों का डेरा है। सैयद साहब की आवाज जरा दूर ही गई थी कि मुझे अंदाजा हो गया कि थानेदार सिपाहियों के साथ मजार के अंदर आ चुका था। वो कोठरी के बाहर खड़ा सैयद साहब से पूछने लगा, शाह जी, हमारे मुखबर ने इत्तला दी है कि एक पाकिस्तानी मजार में आया है जो दिल्ली से चला था। उसके पास सिर्फ दिल्ली का वीजा है, मगर वो अमृतसर पहुंच गया है। हमें मजार की तलाशी लेनी होगी। सैयद साहब ने फरमाया, शर्मा जी, आप बेशक तलाशी ले लें, मगर ये तो आप भी जानते हैं कि हम भारतीय हुकूमत के वफादार हैं। अगर कोई पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो सबसे पहले हम आपको इसकी इत्तला करते, बल्कि उसे पकड़कर बांध लेते। आप जरूर तलाशी लीजिए। संदूक के अंदर मेरे तो पसीने छूट गए। एक तो अंदर हब्स था, उसकी वजह से, दूसरे इस खौफ से कि अगर हिंदू थानेदार ने संदूक खुलवा लिया तो मैं भी मारा गया और मेरे साथ सैयद साहब पर भी आफत नाजिल हो जाएगी। मगर सैयद साहब ने भारतीय हुकूमत और इंडिया के साथ अपनी वफादारी की बातें कुछ ऐसे अंदाज में की कि हिंदू थानेदार को ज्यादा गौर करने का मौका ही न दिया। थानेदार की आवाज आई, शाह जी, हमें आपकी वफादारी पर जरा भी शक नहीं, मगर हम भी अपनी नौकरी से मजबूर हैं। हमारे मुखबर ने बताया है कि उसने पाकिस्तानी जासूस को, जो नौजवान लड़का है, मजार की तरफ जाते देखा है। सैयद साहब ने फौरन थानेदार की बात काटी, हुजूर वाला, अगर पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो वो हमारी नजरों से बचकर नहीं जा सकता था। हम तो उसी वक्त उसे पकड़ कर बैठा लेते। हो सकता है कोई ऐसा नौजवान इधर से गुजरा हो, आप खुद मुलाहिजा फरमा लें। यहाँ वही लोग हैं जो रोज यहाँ पर मौजूद होते हैं। हिंदू थानेदार ने अपने किसी सिपाही को डांटते हुए कहा, ओए भाग यहाँ से। पौड़ियों वाले पुल की नाकाबंदी की थी कि नहीं? हो सकता है वो उधर से निकल गया हो। भाग सिंह शायद कोई कांस्टेबल था। उसने फौरन कहा, हाँ जी, उधर 2 कांस्टेबल लगा दिए थे। तो फिर चलो, वो उधर ही गया होगा, यहाँ वो नहीं है। अच्छा शाह जी, आपको तकलीफ थी। एक बात है, अगर कोई अजनबी चेहरा आपको यहाँ नजर आ जाए तो उसे किसी तरीके से यहीं रोक लें और हमें थाने में इत्तला दें। सैयद साहब ने जवाब में कहा, हुजूर वाला, आप फिक्र ही न करें। किसी पाकिस्तानी जासूस की क्या मजाल कि मजार पर आए और फिर बच कर निकल जाए। ये लोग बातें करते कोठरी से बाहर निकल गए। मेरी जान में जान आ गई। बंद संदूक के अंदर मुझे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी और मेरा सांस धूकनी की तरह चलने लगा था। बंद संदूक में कहीं कहीं जो थोड़ी बहुत दुर्जें थी, बस उनमें से थोड़ी बहुत ताज़ा हवा अंदर आने की कोशिश कर रही थी। सब्ज रंग की चादरों में से जो देसी इत्र की तेज खुशबू आ रही थी, उसने भी मेरे नाक में दम कर दिया था। मुझे जबरदस्त घुटन महसूस हो रही थी। इस तरह 2-3 मिनट मजीद गुजर गए। फिर किसी के कदमों की आवाज आई। संदूक के ऊपर से टोकरा हटा दिया गया। संदूक का ताला खुला और ढक्कन ऊपर उठ गया। मुझे बाहर की ताज़ा हवा लगी तो नीम मुर्दा जिस्म में जैसे जान पड़ गई। जल्दी से संदूक से निकल आया। सैयद साहब कोठरी के दरवाजे के आगे इस तरह खड़े थे कि बाहर से किसी की नजर अंदर नहीं पड़ सकती थी। उन्होंने पलट कर बाहर देखा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। भाई, तुमने तो हमें मरवा दिया था, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पाकिस्तान से यहाँ जासूसी करने आए हो? मैंने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, शाह जी, मैं जासूस नहीं हूँ। सैयद साहब ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, मियाँ आहिस्ता बोलो। थानेदार अपना कोई न कोई आदमी सफेद कपड़ों में यहाँ जरूर छोड़ गया होगा। मैंने कहा, बराहे करम मुझे आज की रात किसी तरह अपने पास छुपा लें। मैं जो कोई भी हूँ, सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। सैयद साहब दरी पर बैठ गए। मैं भी उनके सामने बैठ गया। उन्होंने 1-2 बार गहरा सांस लिया, छत की तरफ मुंह उठाकर या अल्लाह खैर, इस्लाम की खैर, पाकिस्तान की खैर कहा और संदूक की तरफ उठ कर गए। संदूक में से सब्ज रंग की चादर निकाल कर मेरी तरफ फेंकी और कहा, इसे इस तरह ओढ़ लो कि तुम्हारी पतलून वगैरह बिल्कुल दिखाई न दे। फिर उन्होंने तकिए के पीछे से सब्ज रंग की कपड़े की टोपी निकाल कर मुझे दी। टोपी पर गोटा लगा हुआ था। कहने लगे, इसे सर पर पहन लो। ये टोपी ऐसी थी जो मज़ारों में जो मुरीद और बालके होते हैं वो पहनते थे। मैंने टोपी सर पर खींचकर इस तरह पहन ली कि मेरे कान भी उसमें छुप गए। सैयद साहब ने मेरा जायजा लिया और उठते हुए फरमाया,
جب تک میں نہ آؤں یہیں کونے میں چھپ کر بیٹھے رہو۔ وہ کوٹری سے باہر چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر کے کوٹری پر تالا ڈال دیا۔ میں کونے میں بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر لیں اور الحمد شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا، کیونکہ میرا بچنا بہت مشکل تھا۔ جب مجھے بند کوٹری کے اندر بیٹھے کافی دیر گزر گئی تو اچانک باہر سے کسی ملنگ کے دھمال ڈالنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز کوٹری کے باہر سنائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ملنگ کوٹری کے باہر دھمال ڈال رہا ہے۔ پھر یہ آواز رک گئی۔ اب کوٹری کا تالا کھلنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور کوٹری میں جلتے بلب کی روشنی میں ایک سبز پوش ملنگ اندر آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور کہا، میرے ساتھ دھمال ڈالتے باہر آ جاؤ، جب تک میں نہ کہوں دھمال ڈالتے رہنا۔ وہ مجھے کھینچ کر باہر لے گیا اور دھمال ڈالنے لگا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ دھمال ڈالنی شروع کر دی۔ مزار پر اس وقت 2-3 درویش قسم کے لوگ ادھر ادھر بیٹھے تھے، ان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ملنگ دھمال ڈالتا مجھے مزار کے پچھلے دروازے سے نکال کر مزار کے عقب میں لے گیا، جہاں کچھ قبریں تھیں۔ ان کے پیچھے درخت تھے اور درختوں کے پیچھے 2-4 کوٹریاں بنی تھیں۔ اس نے مجھے ایک کوٹری میں دھکیل دیا اور کہا کہ یہاں سے باہر مت نکلنا۔ یہ کوٹری شاہ جی والی کوٹری کے مقابلے میں تنگ اور خالی خالی تھی۔ چھت کے ساتھ ایک دھیمی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ فرش پر صرف صف بچھی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ میں صف پر بیٹھ گیا۔ قلندروں والی سبز ٹوپی اتار کر میں نے پرے رکھی تھی۔ شاہ صاحب نے مجھے مزار سے اس کوٹری تک پہنچانے کا بڑا کامیاب طریقہ نکالا تھا۔ پولیس اگر مزار سے جاتے ہوئے پیچھے اپنا کوئی خفیہ آدمی چھوڑ بھی گئی ہو یا ان ملنگوں میں پولیس کا کوئی جاسوس ہوگا تو اسے مجھ پر شک نہیں پڑ سکتا تھا، کیونکہ میں جس شکل و صورت میں شاہ جی کی کوٹری میں داخل ہوا تھا وہاں سے نکلتے وقت میرا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ میں اپنی زندگی کے حیرت انگیز اور سچے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ یہاں میں ایک بات کی شروع میں ہی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اسے نوٹ کر لیں۔ میں اپنی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہوئے اکثر لوگوں کے اصلی نام نہیں بتاؤں گا۔ شہروں کے نام اور محل وقوع بھی درست اور صحیح ہوگا، مگر نام اور لوگوں کے حلیے میں نے بدل دیے ہوں گے، کیونکہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے اور مقبوضہ کشمیر ابھی آزاد نہیں ہوا۔ کشمیری حریت پرستوں کی قربانیاں اور جدوجہد جاری ہے۔ لوگوں کے صحیح نام اور حلیے اور بعض جگہوں کے حقیقی نام بتانے سے جہاد آزادی کشمیر کی تحریک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر امرتسر میں سید فتح علی شاہ بخاری کا مزار موجود ہے، مگر ان کے متولی شاہ جی اور ان کے فرزند سید صاحب کا نام میں نے بدل دیا ہے۔ سید صاحب سے میری ملاقات بھی امرتسر میں کسی دوسری جگہ پر ہوئی تھی، مگر میں اس جگہ کا نام نہیں بتا سکتا، لیکن جو واقعات میں بیان کروں گا وہ بالکل سچے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد میں واپس مزار کی اس کوٹری میں آتا ہوں جہاں ایک درویش نے مجھے چھپا دیا تھا۔ کوٹری میں بیٹھے مجھے 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ رات کتنی گزر چکی ہے۔ باہر مزار پر بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ آخر مجھے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جو درویش مجھے کوٹری میں بند کر گیا تھا اس نے دروازے پر باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ قدموں کی چاپ کوٹری کے پاس آ کر رک گئی۔ پھر تالا کھلنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور سید صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور میرے پاس صف پر بیٹھ گئے اور مجھ سے پوچھا، اب مجھے بتاؤ تم کس مقصد کو لے کر بھارت میں آئے ہو اور تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی ہے؟ میں جس مقصد کو لے کر اپنے دشمن ملک بھارت میں داخل ہوا تھا اور جس کی خاطر میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا وہ میری زندگی کا مشن تھا۔ اس مشن کو بیان کرنے کے لیے مجھے واپس اگست 1947 کے اس خون میں ڈوبے ہوئے دن کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا جب میرا باپ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو لے کر اپنے گاؤں سے نکلا تھا۔ گاؤں پر سکھوں نے حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ گاؤں کے مسلمانوں پر تھا۔ سکھوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں میں ایک شور مچ گیا۔ دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کے مکان جلنے لگے۔ ہمارا باپ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو لے کر مکان کے صحن کی پچھلی دیوار والے دروازے سے بھاگ نکلا۔ میری عمر اس وقت 8-9 سال کے قریب ہوگی۔ میری بہن مجھ سے 1-1.5 سال چھوٹی ہوگی۔ ہم دونوں بہن بھائی رونے لگے۔ ہمارے باپ نے ہم دونوں کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا اور ہمیں بھی اپنے ساتھ دوڑا رہا تھا۔ آگے اونچی فصل والے کھیت آ گئے۔ وہ ہمیں لے کر فصل میں گھس گیا۔ اس نے ہمیں وہیں چھپا دیا اور خود بھی ہمارے پاس چھپ کر بیٹھ گیا۔ ہم نے رونا بند کر دیا۔ ہم پر دہشت تاری تھی۔ ہمارے باپ کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں آہستہ سے کہتا، اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا، آواز نہ نکالنا۔ گاؤں کی طرف سے ہمیں عورتوں بچوں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سکھوں کے ست سری اکال کے نعرے بھی سنائی دے رہے تھے۔ میں ان نعروں سے واقف تھا۔ سکھوں نے مجھے جب دوسرے گاؤں سے آتے دیکھا۔ فصل چاولوں کی تھی اور زیادہ اونچی نہیں تھی۔ باپ نے ہمیں اپنے ساتھ فصل میں لٹا رکھا تھا۔ کچھ سکھوں کی آوازیں سنائی دی، کھیتوں کی طرف آ رہے تھے۔ ہمارے باپ نے ہم دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے میرے باپ کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ سکھ آپس میں باتیں کرتے ہمارے قریب سے گزر گئے۔ ایک سکھ نے کہا، فصل کو آگ لگا دو، اندر کوئی مسلح نہ چھپا ہو۔ دوسرے نے کہا، سارے مسلے وڑ چھڈے نے، ایتھے کنے آنا سی۔
پھر ایک عورت کی چیخ اور منتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ کوئی مسلمان عورت تھی جس کو سکھ اغوا کر کے لے جا رہے تھے اور جو ان کو خدا اور سکھوں کے کسی گرو صاحب کا واسطہ دے کر کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو۔ عورت کی بلکتی ہوئی آوازیں دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئیں۔ ہم اپنے باپ کے ساتھ کھیت کے کیچڑ میں جانے کتنی دیر تک چھپے رہے، پھر چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ میرے باپ نے سہمی ہوئی آواز میں ہمیں کہا، ابھی لیٹے رہنا۔ پھر اس نے آہستہ سے فصل میں سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ وہ کچھ دیر تک دھان کے خوشوں میں سے سر باہر نکالے دیکھتا رہا، پھر سر نیچے کر لیا اور ہمارے پاس منہ لا کر سرگوشی میں کہا، وہ لوگ چلے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، ابھی باہر نہ نکلنا، سمجھے؟ اللہ کو یاد کرو، گھبراؤ مت، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ میں نے کرتا اور دھوتی پہن رکھی تھی، میری بہن نے شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی۔ ہمارے کپڑے کھیت کے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ دن کی روشنی دھندلی ہونے لگی۔ جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا سا چھا گیا تو ہمارا باپ ہم دونوں کو لے کر کھیتوں میں سے نکلا اور چھوٹی نہر والے پل کی طرف چل دیا۔ میں نے مڑ کر اپنے گاؤں مجیٹھ کی طرف دیکھا۔ یہ ہمارا گاؤں بھی تھا اور قصبہ بھی تھا، کئی مکان چل رہے تھے۔ میرے باپ نے میرا سر سیدھا کرتے ہوئے کہا، پیچھے مت دیکھو۔ نہر کے پل سے پہلے ٹالی کے بے شمار درخت تھے، جہاں ہم گولیاں اور گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے۔ نہر کے پل پر سے گزرنے سے پہلے ہمارے باپ نے ہمیں درختوں کے پاس بٹھایا اور کہا، یہاں سے مت ہلنا، میں آگے دیکھ کر آتا ہوں۔ ہم دونوں بہن بھائی سہم کر وہیں بیٹھ گئے۔ ہم پر اس قدر دہشت چھائی ہوئی تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ شام کے گہرے ہوتے اندھیرے ہی میں ہم نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ جھک جھک کر چلتا چھوٹی نہر کے پل کے پاس گیا، ایک طرف بیٹھ گیا، پھر وہاں سے اٹھا اور دوڑ کر ہمارے پاس آیا، ہمیں بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ دوڑاتا نہر کے پل سے گزر کر دوسری طرف کھیتوں میں گھس گیا۔ کھیتوں کے درمیان چلنے کے لیے چھوٹی سی پگڈنڈی بنی ہوئی تھی جسے پنجابی میں وٹ کہتے ہیں۔ ہم اس پر چلتے چلے گئے۔ شام کو اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ ہمارے باپ کو پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، وہ ہمیں کھیتوں میں چلاتا رہا۔ ہم دونوں بہن بھائی ننگے پاؤں تھے۔ ہمارے باپ نے اپنی پرانی جوتی پہنی ہوئی تھی، یہ جوتی میں کئی سالوں سے اس کے پاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ پنجابی جوتی تھی جو اس زمانے میں گاؤں کے لوگ پہنا کرتے تھے، اگر ذرا ٹوٹ جاتی تو وہ اسے مرمت کروا کر پھر پہن لیتا تھا۔ آگے ریلوے لائن آ گئی۔ ریلوے لائن شام کے اندھیرے میں ویران ہو گئی تھی۔ یہ ریلوے لائن امرتسر کی طرف جاتی تھی۔ ہمارا باپ ہمیں ریلوے لائن پار کرا کر دوسری طرف لے گیا۔ ادھر ایک کھال تھی جس میں سیم کا پانی جمع رہتا تھا۔ کھال پر پل بنا ہوا تھا۔ ہم پل پر سے گزر کر آگے آ گئے تو اندھیرے میں درختوں کی دور تک جاتی قطار دھندلی دھندلی سی نظر پڑی۔ ہمارے باپ نے ہمیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا، پترو گھبرانا نہیں، اللہ کو یاد کرتے رہو، خدا نے چاہا تو ہم پاکستان پہنچ جائیں گے۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، میاں جی پاکستان کہاں ہے؟ میرے باپ نے جواب دیا تھا، امرتسر سے آگے جہاں لاہور ہے وہاں پاکستان ہے۔ آگے امرودوں کے باغ آ گئے، یہاں امرود توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ یہ مسجد کچھ دیواروں والی تھی۔ ہمارا باپ ہمیں اس مسجد میں لے آیا۔ مسجد بالکل خالی پڑی تھی۔ مسجد میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جو کھلی تھی، یہاں مسجد کے مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب وہاں نہیں تھے، ان کا سامان مسجد کے صحن میں بکھرا پڑا تھا۔ برسات کا موسم ہونے کی وجہ سے شام حبس آلود تھی۔ پہلے ہمارا باپ ہمیں مولوی صاحب کی کوٹری میں لے گیا، مگر وہاں سخت گرمی اور حبس تھا۔ پھر وہ ہمیں مسجد کی چھت پر لے آیا، یہاں اتنا حبس نہیں تھا۔ ہم نے نیچے باری باری آ کر وضو کرنے والی ٹوٹیوں کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیا۔ باپ نے ہمیں اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اس نے میری بہن اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، پترو گھبرانا نہیں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں۔ سکھ ہندو نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنا ملک پاکستان بنائیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کے گھروں کو آگ لگانی شروع کر دی ہے۔ ہمیں بھوک لگی ہوگی مگر یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، صبر شکر کر کے رات گزار دو، صبح اللہ مالک ہے۔ ہم نے ساری رات مسجد کی چھت پر کبھی جاگ کر کبھی سو کر گزار دی۔ صبح ہونے سے پہلے جب پاؤ پھٹ رہی تھی تو ہمارا باپ ہمیں لے کر مسجد سے باہر نکل آیا۔ اب ہم کھیتوں کی آڑ لیتے درختوں کی ان قطاروں کی طرف چلنے لگے جو شام کو ہمیں دور نظر آتی تھی۔ ان درختوں کے درمیان سے ایک چھوٹی سی پکی سڑک گزرتی تھی، جہاں ہمیں مسلمان مہاجرین کا ایک قافلہ مل گیا جو گرداسپور سے پاکستان کی طرف جا رہا تھا۔ ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ قافلہ جب امرتسر شہر کے باہر کھیتوں میں پہنچا تو سکھوں کے ایک بہت بڑے جتھے نے حملہ کر دیا۔ قافلے میں ایک کوہرام مچ گیا۔ کچھ سکھ گھوڑوں پر سوار تھے، باقی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ مسلمانوں کو میری آنکھوں کے سامنے نیزوں پر اچھالا۔ ہمارا باپ ہمیں پکڑ کر کھیتوں کے باہر بھاگا۔ میں اور میری چھوٹی بہن چیخ چیخ کر رونے لگے تھے۔ اچانک سامنے سے ایک سکھ کا گھوڑا دوڑتا آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس نے ہمارے قریب سے گزرتے ہوئے جھک کر میری چھوٹی بہن پر تلوار کا وار کیا۔ تلوار کا وار میری بہن کی گردن پر پڑا اور اس کی گردن آدھی کٹ کر ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ وہ گر پڑی۔ میرا باپ اس کے اوپر گر پڑا۔ میں نے پہلی بار اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا۔ میری بہن کی گردن سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا اور میں زور زور سے رو رہا تھا۔
میرے باپ نے میری بہن کو کندھے پر ڈالا، میرا بازو پکڑا اور کھیتوں میں ایک طرف دوڑ پڑا۔ کچھ دور جا کر وہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر پڑا۔ میں میاں جی پکارتا روتے ہوئے اپنے باپ کو اٹھانے لگا۔ میری بہن کھیت میں اس طرح پڑی تھی کہ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ کر ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ میرا باپ رو رہا تھا، میری بہن کا نام لے کر پکار رہا تھا، مگر میری بہن مر چکی تھی۔ اتنے میں ہمارے پیچھے سکھوں کے نعرے سنائی دیے۔ میرے باپ نے میری بہن کی لاش کو ایک طرف ڈالا اور میرا بازو پکڑ کر ایک طرف کو بے تحاشا دوڑ پڑا، اور میں بھی اس کے ساتھ دوڑ پڑا اور مجھے بھی ساتھ دوڑانے لگا۔ کھیتوں سے نکل کر ایک کھلی جگہ آ گئی جہاں ایک کچا راستہ بنا ہوا تھا، جہاں ایک فوجی ٹرک سامنے سے آ رہا تھا۔ ٹرک ہمیں دیکھ کر رکا۔ ایک فوجی جس کے ہاتھ میں رائفل تھی اس ٹرک میں سے چھلانگ لگا کر اترا اور میرے باپ سے پوچھا، مسلمان ہو؟ میرے باپ نے کہا، ہاں جی مسلمان ہوں، میری بیٹی سکھوں نے شہید کر دی ہے۔ اور ایک بار پھر میرا باپ رونے لگا۔ اپنے باپ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ یہ بلوچ ریجمنٹ کے جوان تھے۔ انہوں نے ہمیں ٹرک میں بٹھایا اور امرتسر کے ریلیف کیمپوں میں لے آئے۔ اس کیمپ میں ہم 2 دن رہے۔ میرا باپ میری بہن کو یاد کر کے روتا رہتا تھا، میں بھی ساتھ رونے لگتا تھا۔ اپنی بہن کی لاش میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی، اس کی کٹی ہوئی گردن اور گردن میں سے ابلتا ہوا خون، شاید میں ساری زندگی فراموش نہ کر سکوں۔ تیسرے دن ہم ایک مال گاڑی میں دوسرے مہاجرین کے ساتھ بٹھا دیا گیا اور مال گاڑی نے ہمیں لاہور پاکستان پہنچا دیا۔ پاکستان آ کر 2-3 دن والٹن کے ریفیوجی کیمپ میں رہے، پھر گجرانوالے چل پڑے۔ وہاں میرے والد کے قریبی رشتہ دار رہتے تھے۔ انہوں نے والد صاحب کو ایک دکان الاٹ کروا دی۔ مجھیٹ قصبے میں میرے والد صاحب کی پرچون کی دکان تھی، جہاں آٹا، دال، چاول وغیرہ بیچتے تھے۔ گجرانوالہ میں یہ دھندا نہ چل سکا تو والد صاحب لاہور آ گئے۔ میری چھوٹی بہن کا غم والد صاحب کو اندر ہی اندر گھن کی طرح کھانے لگا تھا، مگر وہ میری تعلیم سے بھی غافل نہیں تھے۔ وہ خود تو 4 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے۔ قصبے میں اسلامی تاریخی ناول بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ کوئی لفظ سمجھ میں نہ آتا، محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی ان کے پسندیدہ ہیرو تھے۔ ہم نے باغبان پورا میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ والد صاحب نے جہاں پرچون کی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی، مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ مجھے مسجد میں قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھی بھیجتے تھے۔ میں نے قرآن پاک حفظ تو نہیں کیا، مگر پورا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا۔ قرآن پاک نے میرے اندر اسلام اور پاکستان کے لیے گہری محبت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ والد صاحب سردیوں کی رات کو مجھے اپنی چارپائی پر پاس بٹھا کر محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کے کارنامے کتاب میں سے پڑھ کر سناتے۔ ذرا ہوش سنبھالا تو میں نے بھی ان کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ کبھی کبھی رات کو میں سو رہا ہوتا تو والد صاحب کے ہچکیاں بھر کر رونے کی آواز سے میری جاگ آ جاتی۔ وہ میری چھوٹی بہن کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔